जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए आज का दिन सख्त हो सकता था मगर आसान रहा। बिलाखिर वो अदालत में भी पेश हो गए और उनके खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई। आज ही दो साबिक वज़राए आज़म राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी अपने मुकदमे में एक अदालत के सामने पेश हुए। सियासी शान व शौकत साथ थी। आज का बड़ा दहशतगर्द हमला पेशावर के करीब हुआ है जिसमें पाक फौज के एक और मेजर शहीद हो गए हैं। फरवरी के महीने में दहशतगर्दी के दूसरा वाक़या है जिसमें एक फौजी मेजर की जान गई है। आज ही तालिबान ने एक बार फिर अमन का मगर मुबहिम पैगाम दिया है और तालिबान की जानिब से कहा गया है कि दूसरे ग्रोहों से भी बातचीत कर ली गई है मगर हुकूमत का फैसला यह है कि जब तक तालिबान जंगबंदी नहीं करते मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात मसले का हल नहीं तो क्या फौजी ऑप्शन है, ये हम पूछेंगे पाक फौज के एक साबिक कोर कमांडर से। लग ये रहा है कि तालिबान मुत्तहिद नहीं है और एक छतरी तले नहीं है। अगर बटे हुए हैं तो किस तरह से और इनके ऊपर छतरी किसकी है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ बिल आखिर उस खुसूसी अदालत के सामने पेश हो गए जो उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कायम की गई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से आज इस खुसूसी अदालत के सामने पेश हुए। चंद मिनट वो वहां पर रहे होंगे, उसके बाद वो वापस आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चले गए और ये मरहला उबूर हो गया जिसमें बारहा जनरल परवेज मुशर्रफ पर दबाव था कि वो इस खुसूसी अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे और मुख्तलिफ हवालों से इसके सामने पेश होने से उन्होंने इनकार किया था। सबसे बड़ी वजह उनका वो आर्ज़ाए क़ल्ब बताया गया जिसकी वजह से आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जनरल परवेज मुशर्रफ पिछले 47 दिन से उनका इलाज हो रहा है मगर आज वो इस खुसूसी अदालत के सामने पेश हुए। इम्कानन ये मरहला बहुत सख्त हो सकता था, बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये मरहला उतना ही आसान रहा। न सिर्फ ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ इंतहाई मुख्तसर मुद्दत के लिए अदालत के सामने पेश हो गए, अदालत की उन्होंने तौक़ीर करी, पाकिस्तान में अदलिया और कानून की अहमियत को तस्लीम किया और उसके साथ ही उनके वकला का ये मौक़िफ़ अदालत ने तस्लीम कर लिया कि जब तक वो इस बात का फैसला नहीं करती कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा चलाने का इख्तियार रखती है उस वक्त तक जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद ना की जाए। यानी कि वो सबसे अहम सवाल जो आज के हवाले से था कि जनरल परवेज मुशर्रफ अदालत के सामने पेश होंगे और उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, आज अदालत ने उससे एतराज़ किया। इस लिहाज से जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए यह मरहला सुकून से गुजर गया और उनके वकला के लिए भी कि आज उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और इस हवाले से आज खुसूसी अदालत ने फैसला किया कि जुमे के रोज़ यानी 21 फरवरी को वो फैसला कर देगी कि जनरल परवेज मुशर्रफ का मामला इसी खुसूसी अदालत में रहे, उनका केस यही खुसूसी अदालत चलाए या इस मामले को उनके वकला के बकौल और उनके वकला ने जो कवानीन कोर्ट्स की उसके बकौल उन्हें फौजी अदालत में या उनके मामले को फौज के हवाले कर दिया जाए जैसा कि इससे पहले कई बार होता रहा है। आज इस सिलसिले में जनरल परवेज मुशर्रफ के वकला ने जनरल मुशर्रफ के हाजिर होते ही इस बात का इस्तदा की और कहा कि फ़िलहाल फर्द जुर्म आयद ना की जाए क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से हो सकता है कि खुसूसी अदालत ये फैसला दे कि वो इख्तियार समात ही नहीं रखती इस मामले की। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब अकरम शेख ने मजबूत दलाइल दिए और उन्होंने बारहा कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से जुर्म जो है और जो इन पर इल्ज़ामात हैं वो पहले ही उन्हें सुना दिए गए हैं। आज उनको दोबारा इल्ज़ामात सुना दिए जाए, चाहे उसके बाद उन्हें अदालत में हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए, मगर जनाब अकरम शेख की ये बात अदालत ने कबूल नहीं की। बहरहाल अदालत ने इस मौके पर जनरल परवेज मुशर्रफ के वकला से इत्तफाक किया और फैसला किया कि पहले वो इख्तियार समात के हवाले से जुमे को फैसला देंगे और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद करने के बारे में फैसला होगा जिसका दारोमदार उस फैसले पर होगा जो जुमे को आएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ पर इसी खुसूसी अदालत में मुकदमा चलेगा या इसे फौज के हवाले कर दिया जाएगा। ये बहुत अहम मौका था उन चंद मिनट्स के दौरान जिस दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ इस खुसूसी अदालत के दौरान पेश हुए, जहां पर उनके वकला ने और हुकूमत के वकील के दरमियान मुकालमा हुआ है। इसका तफसीली अहवाल आपको देते हैं और इसके लिए इस्लामाबाद जाएंगे जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सबसे नाजुक
جو مومنٹ تھے آج کے ان چند منٹس کے جب جنرل پرویز مشرف اس عدالت میں آئے اور یہاں سے روانہ ہو گئے، اس دوران یہ ان کے اور حکومتی وکیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جو آرگومنٹ سامنے آئے اور پھر عدالت کا جو فیصلہ آیا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی ہاں کامران صاحب، جب پرویز مشرف عدالت کے اندر پہنچے ہیں اور اس کے بعد جب عدالت آئی ہے تو عدالت نے پوچھا کہ ملزم کہاں ہیں، کیونکہ روسٹرم میں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو انور منصور خان نے کہا کہ وہ یہاں پر موجود ہیں، جس پر جسٹس فیصل عرب کا یہ کہنا تھا کہ یہی مسئلہ ہے، یہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے۔ اس پر انور منصور خان نے ان سے ملزم پرویز مشرف سے کہا کہ وہ کھڑے ہوں، اور اس پر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عدالت کو 2 مرتبہ سیلیوٹ بھی کیا، جس کے بعد انور منصور خان کا یہ موقف تھا عدالت میں کہ ملزم پرویز مشرف جو ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو درخواستیں ہیں اختیار سماعت کے حوالے سے عدالت کے، ان کا فیصلہ پہلے کیا جائے، کیونکہ اگر اس سے پہلے چارج فریم کیا گیا تو اس پر جو ہے وہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا، جس کی اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے مخالفت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت جو ہے وہ پہلے اپنے فیصلے میں یہ کہہ چکی ہے کہ جب ملزم آئے گا تو اس پر چارج پڑھا جائے گا، اور عدالت 2 ماہ پہلے جو ہے وکلاء کو چارج جو ہے وہ دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ اکرم شیخ ایڈوکیٹ کا یہ بھی موقف تھا کہ ملزم پرویز مشرف بہت اہم آدمی ہے اور انہوں نے عدالت میں آتے ہوئے 2 ماہ لگا دیے ہیں، جبکہ اس کے بعد انہوں نے خصوصی عدالت کا جو متعلقہ قانون ہے جس کے تحت فرد جرم عائد کرنا ضروری ہے اس کا حوالہ دیا، اور عدالت کے ایک گزشتہ حکم کا بھی حوالہ دیا، اور عدالت سے یہ کہا کہ ملزم کا آنا جانا جو ہے وہ بہت نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بھی بوجھ ہے، 1100 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، تو لہٰذا آج ہی جو ہے ان کو فرد جرم عائد کر دی جائے، جس کے بعد عدالت نے دونوں وکلاء کے دلائل جو ہیں اپنے آرڈر میں پروڈیوس کیا، اور عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اختیار سماعت کے حوالے سے عدالت آیا یہ مقدمہ ملٹری کورٹ کے اندر سماعت ہوگا یا اسی خصوصی عدالت کو یہ اس کا اختیار ہوگا، اس حوالے سے جمعے کے روز اپنا فیصلہ جاری کرے گی، اور اسی دن عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ ملزم پرویز مشرف کو کب فارمل چارج فریم کرنے کے حوالے سے بلایا جائے گا، اور عدالت نے اس موقع پر جو ان کی ضمانت تھی اس کو برقرار رکھا۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی۔ اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف اطمینان سے کمرہ عدالت سے نکلے اور دوبارہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہنچ گئے۔ آج ہی کے دن تھوڑی فاصلے پر راولپنڈی میں آج ایک اور سما تھا، 2 سابق وزرائے اعظم آج عدالت میں پیش ہوئے تھے احتساب عدالت میں، اور وہ تھے سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف۔ ان دونوں پر اوگرا کرپشن کیس کے حوالے سے الزام ہے کہ انہوں نے اس وقت اوگرا کے چیئرمین کی حیثیت سے توقیر صادق کی تعیناتی کی، اور اس حوالے سے تمام قوانین کو نظر انداز کیا گیا۔ جناب راجہ پرویز اشرف اس وقت پانی اور بجلی کے وزیر تھے، لیکن بعد میں وہ سابق وزیر اعظم بھی ہوئے۔ ایک جانب پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف عدالت میں پیش ہو رہے تھے، دوسری جانب 2 سابق وزرائے اعظم، اور جو سابق وزرائے اعظم تھے وہ سیاسی شان شوکت کے ساتھ آئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی حمایت میں نعرے بھی لگے، ان پر پھول بھی پھینکے گئے، اور اس کے بعد جناب یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے بات بھی کی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ ہر دور میں پیپلز پارٹی نے عدالتوں کو فیس کیا ہے۔ ہماری لیڈرشپ نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، آصف علی زرداری صاحب نے، بیگم نصرت بھٹو نے، سب نے عدالتوں کو فیس کیا ہے۔ ہم نے ملک میں آئین دیا تھا، ہم نے ملک میں آئین دیا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے آئین کو بحال بھی کیا ہے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو منظر تھا دوسری عدالت کا، جہاں پہ 2 سابق وزرائے اعظم موجود تھے۔ پاکستان اور پاکستانیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے تمام سابق صدور، تمام سابق وزرائے اعظم کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں جب اقتدار چھوڑتے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور دہشت گرد حملہ آج ہوا، اور اس حملے کا نشانہ بنے پاک فوج کے ایک میجر۔ پشاور کے قریب یہ حملہ ہوا جس میں چھپ کر ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ اس مہینے کے دوران، اس فروری کے دوران 2 دہشت گرد حملوں میں پاک فوج کے 2 میجرز کی شہادت ہو چکی ہے۔ دوسرے کون ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ دہشت گرد حملے جاری ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں اس میں ایک سنگین یہ اضافہ سامنے آیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہونے والے 2 حملے اور دونوں حملوں میں فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج کا ایک بڑا سنگین واقعہ پشاور کے قریب FR پشاور کے علاقے میں ہوا، جہاں پر
پاک فوج کے میجر جہانزیب عدنان اور اہلکار اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کہ چھپ کر ان پر حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں نے اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں میجر جہانزیب عدنان شہید ہو گئے، ایک فوجی اہلکار زخمی ہوا ہے۔ میجر جہانزیب عدنان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ انتہائی فرشناس افسر تھے اور انہوں نے 3 بچے اور بیوہ سوگوار چھوڑی ہے۔ آج میجر جہانزیب عدنان کی نماز جنازہ پشاور کے کور ہیڈ کوارٹرز میں ادا کی گئی۔ اس سے پہلے کل شب ایک حملہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا جنوبی وزیرستان میں لدھا کی ایک سیکیورٹی فورسز پہ، جب حملہ آوروں نے اندھادھند فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے ایک اہلکار جن کا نام سہراب بتایا گیا اور جن کا تعلق سندھ کے سانگڑز کے علاقے سے تھا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہونے والے 2 سنگین واقعات تھے جس میں فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات بھی بہت اہمیت کی ہے اور نوٹ کرنے کی ہے کہ 9 ستمبر 2013 یعنی گزشتہ سال جب آل پارٹیز کانفرنس میں مذاکراتی عمل شروع کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً 22 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جس میں فوج کو، نیم فوجی اداروں کو اور رینجرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس ستمبر سے لے کے اب تک 22 حملوں میں 98 فوجی اور نیم فوجی اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور اسی دوران جو حملے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ 29 جنوری کے بعد سے جب مذاکرات کا باضابطہ آغاز کا اعلان کیا، وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ اس کے جو سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے ہیں، یعنی جس میں پولیس کے حملے شامل نہیں ہیں، اس میں 6 حملوں میں اب تک 30 فوجی اہلکار یا نیم فوجی اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ ایک سنگین پیش رفت ہے، اور آج کا یہ واقعہ بھی اس لحاظ سے بہت سنگین ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا ہے کہ جب اس سے 24 گھنٹے پہلے طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی قیادت میں موجود 23 AFC اہلکاروں کو ذبح کر کے ان کی تدفین کر دی ہے۔ آج فوجی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ دراصل افغانستان کی سرحد کے اندر ہوا ہے، جہاں پر طالبان کا یہ گروہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور وہیں پر یہ عمل کیا گیا ہے جس میں 23 FC اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا۔ آج کے واقعے کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے پشاور جاتے ہیں، جہاں پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف محمود جان بابر۔ بہت بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب، کیا خبریں ہیں؟ آج کا یہ کافی سنگین واقعہ ہے، ایک میجر کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ فرنٹیئر ریجن کا علاقہ ہے علی کوئی خیل، جہاں پر یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ ان کو جو میجر جانزیب تھے تو ان کی گاڑی پر اٹیک کیا گیا، اور ان کو شہید کرنے کے بعد جن لوگوں نے ان پہ اٹیک کیا وہ وہاں سے فرار ہونے میں کہتے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فوج کی جانب سے ابھی اس بات کی تصدیق ہے کہ حملہ آوروں میں سے 3 لوگوں کو مار ڈالا گیا ہے۔ اور باقی جو علاقے کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس علاقے میں یہ جو علاقہ اسٹریٹجیکلی اگر آپ اسے خیبر پختونخوا اور فاٹا کے اہم ترین علاقوں میں سے پوائنٹس میں سے کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ماضی میں بھی اس قسم کے کانوائز پر اٹیک ہوتے رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک چوک ہے جو کہ خیبر ایجنسی یہاں پر ملتی ہے، یہاں پہ FR کوئی حسن خیل کا جو علاقہ ہے وہ بھی یہاں ملتا ہے، ساتھ ہی درہ عدم خیل ہے۔ تو یہاں پر جو مختلف گروپس پائے جاتے ہیں، تو یہ وہ گروپس ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ جو حکومت اور طالبان کے بیچ جو اس وقت مذاکرات کا جو عمل چل رہا ہے تو وہ اس کا بھی حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے بھی ابھی تک کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ تو اس لیے اس بات کو بھی اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، جیسا کہ یہاں پر پشاور میں اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات کے اس عمل سے جو ناراض گروپ ہیں، تو اس میں شاید ان میں سے کوئی ملوث ہو سکتا ہے، یا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس علاقے میں تو رہتے ہیں اور اس شاہراہ کو وقتاً فوقتاً ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمود جان بابر ہمارے ساتھ پشاور سے تھے۔ یہ بات ابھی عام طور پہ پاکستانیوں کی معلومات میں نہیں ہے کہ اس مہینے کے دوران یہ پاک فوج کے دوسرے میجر ہیں جو دہشت گردی کی کارروائی کا نشانہ بنے ہیں۔ اس سے پہلے 7 فروری کو پنجاب میں ایک واقعہ ہوا تھا، خودکش حملہ ہوا تھا خانیوال کے قریب، جب سسپیکٹڈ ٹیررسٹ کو روکا گیا تھا، اور یہ کارروائی کی تھی ISI کے اہلکاروں نے، جس میں شامل تھے میجر عبدالواحد دانش بھی۔ جب یہ خودکش حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں میجر عبدالواحد دانش شدید زخمی ہوئے تھے، اور کل وہ انتقال کر گئے ہیں، کل شہید ہو گئے میجر عبدالواحد دانش، اور ان کے ساتھ 3 اہلکار اس واقعے میں شہید ہوئے تھے۔ اس طرح سے اس مہینے کے دوران یہ پاک فوج کے دوسرے میجر رینک کے آفیسر ہیں جن کی جان گئی ہے، اور جنہوں نے قوم و ملک کے لیے اپنی جان پیش کی اور جام شہادت نوش کیا ہے۔
لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر طالبان کی جانب سے آج یہ پیغام آیا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں طالبان کے مختلف گروہوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں بیٹھی، موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور فی الحال مذاکرات کو دوبارہ شروع نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا حملہ اور ایک بار پھر طالبان کی جانب سے ایک امن کا مبہم سا پیغام ہے جو سامنے آیا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں حکومت کی مذاکراتی کمیٹی سے کمرشل بریک کے بعد۔